नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें तर्जुमातुल कुरान कोर्स के लेक्चर नंबर 9 में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई। हस्बे मामूल हम अपने सबक का आगाज़ ग्रामर के सबक से करेंगे। ग्रामर के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं ज़माइर मुत्तसिला का बयान। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ज़मीर वो कलिमा जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो। ज़मीर वो कलिमा जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो। हमने पढ़ा था कि ज़मीर की जमा होती है ज़माइर। फिर हमने पढ़ा ज़माइर की दो अक़साम हैं, ज़माइर मुनफसिला और ज़माइर मुत्तसिला। हमने पढ़ा ज़माइर मुनफसिला वो ज़माइर जो हमेशा दूसरे कलिमात से अलग इस्तेमाल होती हैं। आज हम पढ़ रहे हैं ज़माइर मुत्तसिला का बयान। ज़माइर मुत्तसिला वो ज़माइर जो हमेशा दूसरे कलिमात के साथ मिलकर इस्तेमाल होती हैं। तो उसी तरह सबसे पहले हमने टेबल ड्रा किया। हमने कहा टेबल बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले 1 2 3 4 हमने 4 कॉलम लगाए, उनके ऊपर नंबरिंग की 1 2 3 4। उसके बाद हमने कहा हम रो लगाएंगे। ये ए रो पहली लगाएंगे जो कॉलम 1 और 4 से गुजरती हुई जाएगी। उसके बाद हम बी रो लगाएंगे। बी रो कॉलम 4 से शुरू होगी, 1 से गुजरती हुई जाएगी। उसके बाद फिर ए रो लगाएंगे। ए रो कॉलम 4 और 1 से गुजरेगी। बी रो कॉलम 4 से शुरू होगी, ए से गुजरती हुई जाएगी। इसी तरह ए रो फिर कॉलम 4 और 1 से गुजरती हुई जाएगी। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर सीगा देखना हो तो सीगा किस तरह देखा जाता है। तो ये देखें, सीगा देखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने जिस कलिमा का सीगा देखना हो उसको पहले हम ऊपर देखेंगे, फिर राइट देखेंगे, फिर लेफ्ट देखेंगे। फर्ज करें यहाँ पर जो ज़मीर आएगी वो क्या सीगा होगा, वाहिद मुज़क्कर गायब। तो हम पहले भी कह चुके हैं कि ज़मीर वो कलिमा है जो इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूँ कि अली मेरा दोस्त है, वो लाहौर में रहता है। तो अब जो मैंने कहा वो ये ज़मीर है, वो कलिमा ज़मीर है। तो अगर वाहिद मुज़क्कर गायब तो क्या तर्जमा करेंगे, वो एक मुज़क्कर, तस्निया होगा तो वो दो मुज़क्कर, और जमा होगा वो सब मुज़क्कर। तो तर्जमा फिर मैंने कहा था उस दिन भी कि हमें मुज़क्कर कहने की और एक या सब कहने की ज़रूरत इसलिए पेश नहीं आती कि उर्दू में हम सियाक़ो सबाक़ से ही अंदाज़ा कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि वो लाहौर में रहता है तो रहता तारिफ़ता से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो वाहिद है। अगर मैं कहूँ कि वो लाहौर में रहते हैं तो इसका मतलब है वो जमा है। ये ते से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो जमा की बात हो रही है। तो हमें वो जमा कहने की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ वो से ही काम चल जाता है। आज के ज़माइर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़मीर होगी हु। हु आप पढ़ते भी आ रहे हैं, अलामात में भी आपने पढ़ा था कि हु या ही तो तर्जमा करते हैं वो। तो हु सबसे पहली ज़मीर है हु, दूसरी ज़मीर है हुमा। ये ज़मीर हम ज़माइर मुनफसिला में भी पढ़ चुके हैं। ये पहली ज़मीर का फ़र्क है, वहाँ पर हुआ था और यहाँ पे हु, हुमा, हुम। वहाँ पे था हुआ, हुमा, हुम ज़माइर मुनफसिला में। ज़माइर मुत्तसिला में हु, हुमा, हुम। और उसके बाद है हा, हुमा, हुन्ना। ये पहली वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस की ज़मीर ये मुख्तलिफ है। उसके अलावा बाकी वही ज़माइर हैं जो हमने ज़माइर मुनफसिला में पढ़ी थी, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। तो वहाँ पर था हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। तो पहली 6 ज़माइर मिलके पढ़ लेते हैं। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। फिर से हु,
हुमा हुम हा हुमा हुन्ना। तो हु तर्जमा होगा वो एक मुजक्कर, हुमा वो दो मुजक्कर, हुम कुम तुम पढ़ते आ रहे हैं। जमा मुजक्कर की अलामत है। हुम हो तो तर्जमा करते हैं वो सब मुजक्कर, हुम वो, हा वो एक मुअन्नस, हुमा वो दो मुअन्नस, हुन्ना वो सब मुअन्नस। उसके बाद हाजिर की ज़माइर का जैसे था ना अंता, तो आखिर से सिर्फ हमने ता की जगह काफ कर देना है और अन को खत्म कर देना है। का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना। उधर हमने पढ़ा था अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना। तो यहाँ पर अन को हमने खत्म किया, सिर्फ आखिरी जो हिस्सा था ता तुमा तुम, उसको हमने का कुमा कुम से बदल दिया। तो मिलकर पढ़ते हैं का कुमा कुम की कुमा कुन्ना। फिर से का कुमा कुम की कुमा कुन्ना। अब हम 3 दफा शुरू से लेकर ये पहले 12 सीखे पढ़ेंगे। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना। उसके बाद आखिरी 2 सीगे हैं मुतकल्लिम के। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा ये होगा या, और जमा मुतकल्लिम का है ना ना, या ना, तर्जमा मैं और तर्जमा हम। ये सीगा है वाहिद मुतकल्लिम, नून अलिफना तस्निया मुतकल्लिम। हाजिर की ज़माइर याद रखने के लिए तरीका का कुमाकुम की कुमाकुन्ना याद रहेगा। नून अलिफ ना से हमें पता चल जाएगा ये जमा मुतकल्लिम का है। या का सीगा ये खाली या, ये थोड़ा सा हमें याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन इसको हम याद रख सकते हैं। रब्बी मेरा रब, रब्बी मेरा रब। देखें ये दोनों कलिमात हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हो, अल्लाह उस पर राजी हो, उससे एक मुज़क्कर। और जब मुअन्नस होती है तो हम फिर कहते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। हम कहते हैं हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये है हा। याद रखने के लिए हम इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं। 5 दफ़ा मिलके ज़माइर मुत्तसिला की गर्दान पढ़ेंगे। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, या ना। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, या ना। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, या ना। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, या ना। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, या ना। आपने देखा हु का तर्जमा होगा वो एक मुजक्कर, हुमा वो दो मुजक्कर, हुम वो सब मुजक्कर, हा वो एक मुअन्नस, हुमा वो दो मुअन्नस, हुन्ना वो सब मुअन्नस। का तुम एक मुजक्कर, कुमा तुम दो मुजक्कर, कुम तुम सब मुजक्कर, की तुम एक मुअन्नस, कुमा तुम दो मुअन्नस, कुन्ना तुम सब मुअन्नस, या वाहिद मुतकल्लिम, मैं ना हम। देखें आप कहते हैं जज़ाका, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे, जज़ाकल्लाह। और अगर आगे फीमेल होगी तो फिर हम कहेंगे जज़ाकिल्लाह, अल्लाह आप औरत को जज़ा दे, जज़ाकिल्लाह फिर कहेंगे। अब देखें कुम, हम पढ़ते आ रहे थे हुम कुम तुम, जमा मुज़क्कर की अलामतें। हुम देखें तर्जमा वो सब, कुम तर्जमा तुम सब। क्यों कि ये हाजिर की ज़मीर है। यहाँ पर आप ज़माइर में भी याद रखेंगे, उधर मैं आपको अलामात में भी इंशाल्लाह याद करवाता रहूँगा। तो हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना,
کا کما کم کی کما کننا یا نا۔ اس طرح ہمارا آج کا گرامر کا سبق مکمل ہوا۔ علامات ترجمہ میں آج ہم پھر وہی علامات پڑھ رہے ہیں جو ہم پہلے کل پڑھ چکے ہیں، اس میں کوئی نئی علامت آج ہم نہیں پڑھیں گے، انہی علامات کو پھر سے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا الف آئے ترجمہ مین، شروع میں نون آئے ترجمہ ہم، شروع میں یا آئے ترجمہ وہ، اور ہم نے کہا تھا نون الف نا بھی آ جائے تو ترجمہ ہوتا ہے ہم، جیسے آج ہم نے متکلم کے صیغے میں پڑھا یا نا، ترجمہ ہوتا ہے ہم۔ اور شروع میں ہم نے کہا تا ترجمہ تو، کبھی کبھی وہ، اور یہ فعل کے شروع میں آتے ہیں، اور اگر تا اسم کے شروع میں آ جائے تو پھر ترجمہ ہوتا ہے قسم سے۔ ہم نے پھر پڑھا کہ تا زبر تا اگر آخر میں آتا ہے تو ترجمہ ہوتا ہے تو، تم یا آپ، جیسے آج آپ نے پڑھا ضربتا، تم نے ضرب لگائی، انعمتا، تو نے انعام کیا، جب آخر میں آتا ہے تو ترجمہ ہوگا تو، تم یا آپ۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کاف اگر شروع میں آئے تو ترجمہ کرتے ہیں ایسے جیسے، تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور کاف زبر کا آخر میں آئے تو ترجمہ کرتے ہیں تم یا آپ، جیسے آج آپ نے پڑھا ہے کا کما کم کی کما کننا، اور یہاں جیسے آپ کہتے ہیں جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، اور اگر فیمیل ہو تو پھر کہیں گے جزاک اللہ، اللہ آپ عورت کو جزا دے۔ اس کے بعد ہم پڑھ چکے ہیں ہم، کم اور تم۔ ہم نے کہا تھا جمع مذکر کی علامتیں ہم ترجمہ وہ سب، کم تم سب۔ آج آپ نے ہم پڑھی جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، کم آپ نے پڑھا کا کما کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا واو الف، واو نون، یا نون، یہ جمع مذکر کی علامتیں ہیں۔ آج جیسے آپ نے پڑھا ضرب ضربا ضربو، ترجمہ ان کا کرتے ہیں سب۔ واو الف، واو نون، یا نون کس کے علامتیں ہیں؟ جمع مذکر کی، ترجمہ کرتے ہیں ان کا سب۔ فاز کا ترجمہ ہوگا ساتھ، لام زیر لی یا لام زبر لا ہو، ترجمہ کریں گے کے لیے واسطے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ان، ترجمہ ہوتا ہے کے متعلق۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حتی، ترجمہ ہوتا ہے یہاں تک کہ۔ پھر ہم نے پڑھا تھا الا، ترجمہ ہوتا ہے طرف۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا علا، ترجمہ ہوتا ہے پر یا اوپر۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا لیکن، ترجمہ ہوتا ہے لیکن۔ ہم نے پڑھا تھا فی، ترجمہ ہوتا ہے میں۔ ہم نے پڑھا من، ترجمہ ہوتا ہے سے۔ ہم نے پڑھا تھا فا، ترجمہ ہوتا ہے پس۔ دیکھیں با ترجمہ ساتھ، لام زبر لا یا لام زیر لی کے لیے واسطے۔ ان کا ترجمہ ہوتا ہے کے متعلق، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ کے متعلق۔ حتی کا ترجمہ یہاں تک کہ، فا کا ترجمہ پس، الا طرف، علا پر، لیکن لیکن، فی میں، من کا ترجمہ سے۔ پھر سے با کا ترجمہ ساتھ، لام زیر لی لام زبر لا کے لیے واسطے، ان ترجمہ کے متعلق، حتی کا ترجمہ یہاں تک کہ، فا ترجمہ پس، الا کا ترجمہ طرف، علا ترجمہ پر یا اوپر، لیکن لیکن، فی کا ترجمہ میں، من کا ترجمہ سے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا انا، ترجمہ ہوگا بے شک۔ ہم نے پڑھا تھا الا، ترجمہ ہوگا خبردار۔ ہم نے پڑھا تھا الا، ترجمہ ہوگا مگر یا سوائے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا لم، ترجمہ ہوگا نہیں۔ ہم نے پڑھا تھا از، ترجمہ ہوتا ہے جب۔ اذا، ترجمہ ہوگا جب۔ اس کے بعد ماضی میں آئے گا، اور اذا کے بعد مضارع میں ترجمہ آئے گا۔ انا کا ترجمہ بے شک، الا کا ترجمہ خبردار، الا مگر، سوائے، لم کا ترجمہ نہیں۔ اس کے بعد ہے اس کا ترجمہ جب، اذا کا ترجمہ جب، اس کے بعد ترجمہ ماضی میں، اذا کے بعد ترجمہ ہوتا ہے مضارع میں۔ ہم نے اس کے علاوہ پڑھا تھا مع، ترجمہ کرتے ہیں ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، مع، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مع ترجمہ ہوگا ساتھ، اس کا ترجمہ جب، اذا کا ترجمہ ہے جب، انا ترجمہ بے شک، الا کا ترجمہ ہے خبردار، الا مگر یا سوائے، لم کا ترجمہ ہوگا نہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا واو، واو کا ترجمہ ہوتا ہے اور، لیکن اگر یہ اسم پر داخل ہو جائے تو اس کا پھر ترجمہ ہوتا ہے قسم سے، جیسے واللہ، اللہ کی قسم۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا تا کا بھی، تا اگر شروع میں آئے ترجمہ تو، کبھی کبھی
وہ کرتے ہیں، لیکن اگر اسم پر آ جائے تو پھر تاللہ ترجمہ ہوگا قسم سے۔ اور ہم نے پڑھا تھا اگر آخر میں تا زبر تا آئے تو ترجمہ کرتے ہیں تو، تم یا آپ، انعمتا، ضربتا۔ نے پہلے آج تک ابھی پڑھا ہے اس کی ہم ریویژن کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فعل ماضی ہم نے پڑھا، فعل ماضی وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا فا، عین اور لام کلمہ، پہلا جو ہوتا ہے وہ فا، دوسرا عین اور تیسرا لام کلمہ۔ ضربا میں یہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ اس کے بعد ہم نے فعل ماضی کی گردان پڑھی تھی، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ ایک دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو ہم پہلے اسباق پڑھ چکے ہیں گرامر کے، ان کی کوئکلی ریویژن کر لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کلمات استفہام وہ کلمات ہوتے ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا کلمات استفہام کی دو اقسام ہیں، حروف استفہام اور اسماء استفہام۔ ہم نے پڑھا حروف استفہام دو ہیں، حمزہ اور حل۔ کلمات استفہام ہم نے پڑھے تھے من، ما، ماذا، ای، ایتن، کم، کیفا، اینا، متا، ایانا، انا، لما کا این۔ اس کے بعد ہم نے اسماء موصولہ پڑھے تھے۔ اسماء موصولہ وہ اسماء جو وصل کے لیے، ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسماء موصولہ ترجمہ کرتے ہیں وہ جو الذی، اللذانی، الذین، اللاتی، اللاتانی، اللاتی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے اسماء اشارہ۔ ہم نے کہا اسماء اشارہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ چیز دور بھی ہو سکتی ہے، قریب بھی ہو سکتی ہے۔ اگر دور ہو تو اسماء اشارہ بعید، قریب ہو تو اسماء اشارہ قریب۔ اسماء اشارہ بعید، ذالکا، ذانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ اسماء اشارہ قریب ترجمہ کریں گے وہ۔ اسماء اشارہ قریب ہذا، ہذانی، ہؤلائی، ہذہ، ہاتانی، ہؤلائی ترجمہ کریں گے یہ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی علامات اسم۔ علامات اسم شروع میں الف لام، آخر میں تنوین، آخر میں یا نسبتی، شروع میں حرف ندا، شروع میں حرف جار، آخر میں گولتا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے علامات فعل، شروع میں قد یا لقد ہو، شروع میں سین یا سوف ہو، شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو۔ حروف جوازمہ ہم نے پڑھے تھے لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی ضمائر۔ ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو۔ ضمیر کی جمع ہے ضمائر۔ ضمائر کی دو اقسام، منفصلہ اور متصلہ۔ منفصلہ وہ ضمائر جو ہمیشہ دوسرے کلمات سے الگ استعمال ہوں۔ متصلہ وہ ضمائر جو ہمیشہ دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر استعمال ہوں۔ ہم نے پڑھی تھی ضمائر منفصلہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ اس کے بعد ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے، وہ حروف جو جر دیتے ہیں، اسم کو زیر دیتے ہیں۔ ہم نے پڑھے تھے حروف جارہ 17 ہیں، باؤ، تاؤ، کاف، لام، واؤ، منذ، مزخلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، الی، حتی، الا۔ اس طرح ہمارا گرامر کا حصہ، علامات ترجمہ اور کلمات ترجمہ کا حصہ مکمل ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو سب سے پہلے کلمہ ہے واو، وَإِذَا، ترجمہ اذا، واو ہے سب سے پہلے، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ اور۔ اس کے بعد ہے اذا، آج آپ نے بھی پڑھا ہے، از ہو یا اذا ہو ترجمہ کرتے ہیں جب، اور اذا کے بعد ترجمہ فعل مضارع، اس کے بعد فعل ماضی۔ واو کا ترجمہ اور، اذا جب، اس کے بعد کلمہ ہے قیلا۔ ہم اردو میں قیلا ورڈ استعمال کرتے ہیں، قالا یقول، قیلا کہنا، یہ فعل ماضی مجہول ہے، ابھی ہم نے نہیں پڑھا اس لیے میں نے اس کو ریڈ کے ساتھ بھی انڈر لائن کر دیا، لیکن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں قالا یقول کہنا۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، میں نے کہا یہ فعل ماضی مجہول، ابھی ہم نے نہیں پڑھا، میں نے اس لیے اس کو ریڈ کے ساتھ انڈر لائن کر دیا۔ ان کلمات میں سے ہے جن کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ واو اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لام زبر لا یا لام زیر لی ترجمہ ہوتا ہے کے لیے، واسطے۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کے لیے، واسطے۔ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف جارہ۔ ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے، باؤ، تاؤ، کاف، لام، واؤ، منذ، مزخلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، الی، حتی، الا۔ باؤ، تاؤ، کاف، لام پڑھتے آ رہے ہیں ہم شروع سے۔ علامات میں بھی ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لہم ان سب، ہم اس کے بعد ہے ہم کم تم، یہ جمع مذکر کی علامتیں ہیں. اور یہ دیکھیں یہ لام کے ساتھ مل کر آ رہی ہے. لام کے ساتھ مل کر وہ ضمائر جو دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر استعمال ہوں وہ ضمائر کون سی ہیں؟ ضمائر متصلہ. ضمائر متصلہ آج ہم نے پڑھے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا. وہ ضمائر جو دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر آتے ہیں ہم پڑھتے رہے ہیں. ہو، ہما، ہم. اب یہ دیکھیں ہم کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. وہ لوگ جو ترجمہ کو گرامر کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اور جو زیادہ سے زیادہ ترجمہ کی سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے وہ گرامر کی مدد سے ترجمہ کریں. لیکن وہ لوگ جو گرامر نہیں یاد کر سکتے، جو سمجھتے ہیں کہ گرامر ان کے لیے مشکل ہے، وہ صرف علامات کی مدد سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو علامات میں ہم نے پڑھا تھا ہم، کم، تم. ہم علامت ہے جمع مذکر کی. واو اور اذا جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم ان سب کے لیے، ان سب کو لا کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں نہیں. اس کے بعد ہے شروع میں تا، ترجمہ کرتے ہیں تم. اس کے بعد آخر میں ہے واو الف، ترجمہ کرتے ہیں سب، تم سب. اس کے بعد درمیان میں بچتا ہے فساد، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فساد. تم سب فساد نہ کرو. اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سب سے، لا تفسدو، نہ کرو تم سب فساد. فی کا ترجمہ ہے میں. الارض شروع میں الف. اچھا فی یہ دیکھیں کون سے حروف میں ہے؟ حروف جارہ میں. اس کے بعد الارض شروع میں الف لام، یہ کیا ہے؟ اسم ہے. ارض ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ارض مقدس بھی ہم کہتے ہیں. الارض زمین کو ہم کہیں گے فی الارض زمین میں. قالو وہ سب. آخر میں دیکھیں واو الف ہے. آخر میں دیکھیں واو الف، یہ کس کی علامت ہے؟ جمع مذکر کی. ضرب ضربا ضربو، قال قالا قالو. قالو ان سب نے کہا، فعل ماضی. قالو ان سب نے کہا. ضرب ضربا ضربو، قال قالا قالو ان سب نے کہا. اور اذا کی جب وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں مضارع میں وہ سب کہتے ہیں انا، کیا کہتے ہیں؟ بے شک. انا کا ترجمہ بے شک، ما جو، وہ کہتے ہیں بے شک جو. اس کے بعد ہے نحنو. آپ نے نحنو پڑھا تھا ضمائر میں، وہ ضمائر جو ہمیشہ دوسرے کلمات کے ساتھ، وہ ضمائر جو ہمیشہ دوسرے کلمات سے الگ استعمال ہوں. ہوا ہما ہن، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو. ترجمہ کریں گے ہم. وہ کہتے ہیں انا بے شک، ما جو، نحنو ہم. میم پیش منہ آپ پڑھ چکے ہیں. میم پیش منہ اور آخر سے پہلے ہو زیر تو یہ ہے مصلح، آخر سے پہلے ہے زیر. تو ترجمہ کرتے ہیں کرنے والا، فاعل کام کرنے والا، مسلم اسلام لانے والا، مؤمن ایمان رکھنے والا، مبلغ تبلیغ کرنے والا، مصلح اصلاح کرنے والا. اور واو نون سب، وہ کہتے ہیں انا بے شک، ما جو، نحنو ہم سب اصلاح کرنے والے ہیں. واو اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سب سے، لا تفسدو تم سب فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں. قالو وہ سب کہتے ہیں انا ما بے شک جو، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. الا آج ہم نے پڑھا، پہلے بھی پڑھتے رہے. الا کا ترجمہ ہوتا ہے خبردار، خبردار. انا ترجمہ ہوگا بے شک، ہم پڑھ چکے ہیں. ہم کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متصلہ. ضمیر متصلہ کیسے؟ کیونکہ یہ انا کے ساتھ مل کر آئی ہے. انا بے شک، ہم وہ، الا خبردار، انا بے شک ہم وہ سب. ہم کم تم بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے پڑھا تھا ضمائر متصلہ میں. مل کے ایک دفعہ ضمائر متصلہ، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا. الا خبردار، انا بے شک ہم وہ. اب دیکھیں ہم آگے یہ الگ سے ضمیر ہے، الگ تھلگ ہے، کسی دوسرے کلمات کے ساتھ مل کے نہیں آئی،
تو اس کو کہیں گے ضمیر منفصلہ جو دوسرے کلمات سے الگ استعمال ہو. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. الا خبردار، ان بے شک ہم وہ سب، الف لام ال علامات اسم، اس کے بعد پھر ہے میم پیش مو، مفسدو. تو آخر سے پہلے دیکھیں یہ ہے مفسدو، آخر سے پہلے ہے زیر، تو کیا ہے؟ کرنے والے، واو نون سب کرنے والے. الا خبردار، ان بے شک ہم وہی، المفسد وہ سب، فساد درمیان میں بچتا ہے فساد، وہ سب فساد کرنے والے ہیں. واو نون کا ترجمہ ہے سب. المفسدون، مفسد فساد کرنے والا، مسلم اسلام لانے والا، مصلح اصلاح کرنے والا. خبردار، ان بے شک ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے. واو کا ترجمہ، اور لیکن ترجمہ ہوتا ہے لیکن کا ترجمہ کیا ہے؟ لیکن. اس کے بعد کلمہ ہے لا، ترجمہ نہیں، یا ترجمہ وہ، واو نون سب، وہ سب، شعور درمیان میں بچے گا شعور، ولا واو اور لیکن لا نہیں، یشعرون وہ سب شعور رکھتے، اور لیکن وہ سب شعور نہیں رکھتے ہیں. اب دیکھیں اگر ہم انالیسس کریں تو واو ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے گرین سے انڈرلائن کیا. اذا ہم کلاس میں پڑھ چکے ہیں، میں نے گرین سے انڈرلائن کیا. قیل قول ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ماضی مجہول کا صیغہ ہے، میں نے اس کو ریڈ سے انڈرلائن کیا. لیکن اردو میں ہم اس کا ترجمہ ہم جانتے ہیں. اس کے بعد لام زبر لا یا لام زبر لی کے لیے واسطے ہم پڑھ چکے ہیں. ہم ضمیر متصلہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. لام زبر لا، لام زبر لی یہ حروف جارہ میں سے ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. لا ترجمہ نہیں، ہم پڑھ چکے ہیں. شروع میں تا، آخر میں واو الف ہم پڑھ چکے ہیں. فساد یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. فی حروف جارہ میں سے ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. الف لام ہم پڑھ چکے ہیں. ارد ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جانتے ہیں اس کو. قال یقول ہم قول ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. آخر میں ہے واو الف، یہ جمع ہم پڑھ چکے ہیں. فعل ماضی کا صیغہ ہے. قال قالا قالو ہم پڑھ چکے ہیں. انا پڑھ چکے ہیں. ما موصولہ نافیہ بھی ہوتا ہے، اور استفہامیہ ہم پڑھ چکے ہیں. نحن ضمیر منفصلہ ہم پڑھ چکے ہیں. مصلح میم پیش مو، آخر سے پہلے زیر پڑھ چکے ہیں. الا پڑھ چکے ہیں. انا ہم پڑھ چکے ہیں. ہم ضمیر متصلہ پڑھ چکے ہیں. ہم بھی پڑھ چکے ہیں. مفسد پڑھ چکے ہیں. واو پڑھ چکے ہیں. لیکن پڑھ چکے ہیں. لا بھی پڑھ چکے ہیں. یا بھی، اور واو نون، اور درمیان میں شعور یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. دیکھیں ابھی آج ہماری 9th کلاس ہے، اور ہم نے موسٹلی جو ترجمہ آتا ہے اس کا حصہ پڑھ لیا ہے. اس کو ہم اکثر حصہ ہم کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ ہماری ووکیبلری ہے، ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ 70 سے 80% تک ترجمہ سمجھنے کا، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. معزز ناظرین، آپ نوٹ کریں گے کہ ان کلاسز کے مخصوص انداز سے قرآن پاک سمجھنا اس قدر آسان ہو جاتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں عام قاری بھی از خود قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ہو بھی کیوں نہ، جب قرآن کا اپنا پیغام ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. معزز ناظرین، قرآن ایک آسان الہامی کتاب ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا بہت مشکل کام ہے، ان کا دعویٰ قرآن کے دعویٰ کے برعکس حقائق کے منافی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہو کر اس کے آفاقی پیغام امن و محبت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم.